बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान पर क्रॉस मतलब कांटा किसने लगाया और क्यों लगाया, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे बुशरा बीबी के हवाले से, क्योंकि बुशरा बीबी जो कि इन दिनों पर्दा स्क्रीन से मुकम्मल तौर पे गायब हैं। बनी गाला में बुशरा बीबी के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है और इसके अलावा बुशरा बीबी ने ऐसा कौन सा वार किया है कि जिसकी वजह से कप्तान बड़ा परेशान है। ये एक्सक्लूसिव तफसीलात है, लेकिन उससे पहले ज़रा जिक्र करेंगे IMF के मामला का। वो इसलिए करेंगे कि कप्तान ने बड़ा जोर लगाया था ना कि पाकिस्तान की हुकूमत और IMF के दरमियान कोई पैकेज डील ना हो, लेकिन IMF और पाकिस्तान के माबैन स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो हो चुका है और $1.1 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, मतलब इस पे हमें वो शादियाने बजाने की जरूरत नहीं है कि जी पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मार का सर कर लिया, हम कर्जा ले रहे हैं, हम कशकोल उठा के घूम रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे अपने यानी कि इमरान खान जो है तो पाकिस्तानी ना, और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, उन्होंने पूरा जोर लगाया, उन्होंने खत लिख दिया, उन्होंने IMF ऑफिस के बाहर एहतजाज करवा दिया, उन्होंने पाक फौज के खिलाफ नारे लगवा दिए, पूरा जोर लगाया। लेकिन इसके बावजूद उनके खत का ना तो कोई जवाब आया, बल्कि उनके खत के बावजूद ये पैकेज डील होना ये इमरान खान के मुंह पर एक तमाचा है। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान की मुईशत में ज़रा सख्त होती तो मेरा ख्याल है कि IMF के पास जाने की ज़रूरत न पड़ती। लेकिन क्या करें कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में और अपने दौरे हुकूमत के आखिरी 3 से 4 माह के दौरान पाकिस्तानी मुईशत में ऐसी बरूती सुरंगें बिछाई कि जिनकी वजह से आज तक हमारी मुईशत जो है वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकी। अब चूँकि फ्रेश मैंडेट आया है, हालांकि इस फ्रेश मैंडेट के खिलाफ भी इमरान खान जो है वो साजिशें कर रहा है। इसी वजह से इमरान खान ने IMF को खत भी लिखा था कि जी ये मौजूदा हुकूमत जो है ये मैंडेट चोर हुकूमत है उनके ख्याल, और उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत करें और ऑडिट करवाएं। खैर ना तो कोई ऑडिट हुआ और ना ही उस खत का जवाब आया। लेकिन अब इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ये 5 से 6 माह तक चलेगी और 5 से 6 माह के बाद उनका ख्याल है कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे। भी ख्वाब देखने पे कौन सी पाबंदी है, आप ख्वाब देखें। आपको लगता है कि ये 5-6 माह की हुकूमत है तो फिर इतनी परेशानी क्यों लाहक हो रही है आपको जेल के अंदर, और आप क्यों बार बार जो है वो पैगामात भिजवा रहे हैं, कभी किसी को कभी किसी के जरिए। हालांकि कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो अलग बात है कि अलीमा खान ये दावा करती हैं कि जी हमें डील का कहा जा रहा है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि कौन है जो आपको डील ऑफर कर रहा है तो बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो कई बार अपनी ही बहन को झूठा करार दे चुके हैं। अभी वो कहते हैं जी मेरे साथ तो किसी ने कोई बात की ही नहीं, बल्कि वो ये तस्लीम करते हैं कि इमरान खान पर कांटा क्रॉस लग चुका है। इमरान खान का कहना है कि मुझ पर तो कांटा लगा दिया गया है, क्रॉस लगा दिया गया है, कोई मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मुझ पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैंने फौज के खिलाफ कोई साजिश की, कोई प्रोपेगेंडा किया, हालांकि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब बंदा इनसे पूछे कि ये 9 मई जो हुआ था वो अचानक हो गया था, इसकी पूरी प्लानिंग की और आपने खुद बैठ के प्लानिंग की। अब आप कहेंगे जी मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपने तो उन लोगों को फंसवा दिया ना कि जिन्होंने आपकी मोहब्बत में 9 मई जैसा सानिया कर दिया, और अब आप कह रहे हैं कि इनको लटका दें, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब उनका जो हेलीकॉप्टर वाला हादसा पेश आया उस पर तहरीके इंसाफ ने ट्रोलिंग की और पाक फौज के शोहदा की तजलील की, तज़हीक की। आज इमरान खान कहते हैं जी मुझे तो बड़ा दुख था इस वाक़या का, बल्कि वो बहुत बड़ा नुकसान था पाक फौज का। लेकिन अब इनको ख्याल आ रहा है, और अब मसूफ ने जनरल बाजवा पे एक और इल्ज़ाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैंने फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ लगाना है। उन्होंने कहा कि ये तो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में, यानी कि कोर कमांडर्स की मीटिंग या दीगर जो मीटिंग्स हैं उनमें
یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور انہوں نے کہا جی میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ فیض حمید صاحب DGISI رہیں، چونکہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے اور افغانستان کے ایشو کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. اس فیض حمید صاحب کی تقرری کے دوران ہی تو افغانستان میں یہ کچھ ہوا اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. دیکھیں نا کہ آپ نے بغیر کسی چیکنگ کے، بغیر کسی اپنا کیا کہتے ہیں اندراج وغیرہ کے افغانیوں کے لیے بارڈر کھول دیا. وہ پاکستان میں گھس آئے. پھر اس کے بعد پاکستان میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے. حالانکہ پہلے بھی حالات خراب تھے لیکن اس کے بعد بھی ہوئے. یہ کون سی اسٹریٹجی تھی؟ کیا جنرل فیض صاحب نے یہ کوئی اسٹریٹجی پلان کی تھی یا عمران خان صاحب آپ نے کی تھی؟ اب آپ تمام جو بلیم ہے وہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. کبھی یہی جنرل باجوہ آپ کے والد محترم ہوا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ وہ بڑے ہیں اور باپ کی جگہ پہ ہیں. پھر یہی جنرل باجوہ صاحب میں آپ کو غدار نظر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے ان کو میر جعفر اور میر صادق کہنا شروع کر دیا. یہی جنرل باجوہ تھے کہ جن کو پہلے آپ نے کہا کہ انہوں نے میرے خلاف سازش کی، پھر انہی کی ایکسٹینشن کے لیے بھی آپ نے کمپین چلا دی کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس عہدے پہ نہ آئیں. آپ کی خواہش یہ تھی، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پہ کانٹا لگایا ہے انہوں نے. اور بھائی آپ نے خود اپنے آپ پہ کانٹا لگایا ہے. آپ اپنے تمام اقدامات اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک بھی پاکستان کے مفاد میں آپ نے کام کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. آپ نے اب دیکھیں نا، آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، میری حکومت گرانے کی سازش انہوں نے کی، یہ پیغام بھجوایا گیا. یہاں پہ آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں کھڑے ہو کے، اور امریکہ میں آپ لابنگ فرمز کی جو ہے وہ اپنا خدمات لے رہے ہیں. وہاں پہ آپ لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، پاؤنڈز خرچ کر رہے ہیں. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا فائدہ جو ہے وہ نکالنے کی ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سازش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی نظر میں پاکستان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو صرف عمران خان کی اہمیت ہے. معذرت کے ساتھ آپ نے پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور اب بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، کیونکہ اس میں عمران خان کی ذات کو فائدہ ہوگا نا. عمران خان یہ کلیم کرے گا کہ دیکھیں جی میری حکومت کا خاتمہ کیا تھا تو اس قسم کے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. اب اس معیشت کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جستجو کی جا رہی ہے. اور یہ جو 5-6 ماہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کو بھی پتا ہے کہ اگلے 5 سے 6 ماہ کے اندر یہ حکومت تو ختم نہیں ہوگی، لیکن IMF کا پروگرام آگے بڑھے گا تو پاکستان میں جو سرمایہ کاری آنی ہے، جیسے شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دیگر جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو نیگوسیشن آگے بڑھ رہی ہے، چین کے ساتھ CPEC جو آگے بڑھانے کے وعدے یا یقین دہانیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ عمران خان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنتی جا رہی ہے. کیونکہ اگر معاملات سیدھے ہو گئے تو پھر کون عمران خان؟ کوئی نہیں جانے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. اور عمران خان کو بھی پتا ہے کہ یہ جب مائنس ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ بھی ان کو مائنس کر جائیں گی، وہ چھوڑ جائیں گی ان کو. اس وجہ سے ان کو پریشانی لاحق ہے. اور اسی طرح عمران خان صاحب نے ایک جیل میں بیٹھ کے نا ایک بڑی اناؤنسمنٹ کروائی ہے. وہ اناؤنسمنٹ ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. اور شیر افضل مروت صاحب کو قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے. یعنی کہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے، اور عمران خان کے بہاف پہ اس تقرری کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ایک تحریری طور پہ آگاہ کیا جائے گا. ابھی تک تو معاملہ یہاں تک لٹکا ہوا ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل کی کوئی قانونی حیثیت ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے کوئی سیٹ الاٹمنٹ نہیں ہوئی. اس نام کی کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں وجود ہی نہیں رکھتی، اور اگر وجود رکھتی ہوتی تو کیا اب تک ان کے پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کا نوٹیفیکیشن نہ ہو جاتا؟ کیا وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نہ ہو جاتا؟ کچھ نہیں ہوا.
اس پر بھی تب معاملہ آگے بڑھے گا جب آپ کے پاس کوئی قانونی پوزیشن ہوگی، اور قانونی پوزیشن تو تب ہوگی جب الیکشن کمیشن اس پر کوئی فیصلہ جاری کرے گا، کیونکہ نہ تو سنی اتحاد کونسل کے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں ابھی تک، اور نہ ہی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ اب دوسری طرف اگر شیر افضل مروت صاحب کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جس قسم کا ان کا ایک انداز بیاں ہے اور جس قسم کا وہ پارلیمان میں ان کا کنڈکٹ ہے، کیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہیڈ کر سکیں گے؟ اور پھر یہاں پہ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جن آڈٹ پیراز کا جائزہ لینا ہے وہ تو سارے کے سارے عمران خان کی گورنمنٹ کے ہوں گے، تو عمران خان کی حکومت کے گھپلوں کا جو اپنا احتساب ہے یا حساب ہے وہ شیر افضل مروت کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان کی گورنمنٹ کے تمام آڈٹ پیراز کا جب جائزہ لیا جائے گا تو اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ان کے پاس نہیں ہوگی، یہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے گا، کیونکہ ان گھپلوں کا جو حساب کتاب کرنا ہے نا وہ دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سر شہریار افریدی صاحب کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بڑے پرجوش خطاب فرما رہے تھے، پشتوں میں خطاب تھا، لیکن انہوں نے اس خطاب کے دوران بڑے سنگین الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ جن دنوں مجھے گرفتار کیا گیا تھا وہ اپنا جیل نہیں جہنم تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھ پر تشدد کیا جاتا تھا، درد کی وجہ سے میں کراہتا تھا، میں کہتا تھا ماں میں مر گیا، اس کے بعد مجھے اور مارتے تھے۔ اور انہوں نے اس سے بڑھ کر یہ الزام لگایا، انہوں نے کہا جی میرے سر میں کیلیں ٹھونکی گئی اور مجھ پر جو ہے وہ اپنا تشدد کیا گیا، میرے نازک اعضاء پر جو ہے وہ کرنٹ لگایا جاتا تھا۔ یہ بڑا بھیانک قسم کا تشدد ہے اور بڑا بھیانک الزام ہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے شہباز گل کے حوالے سے بھی اس قسم کی باتیں کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ جن کو جو ہے وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن بعد میں شہباز گل صاحب نے اس کی وضاحت کی، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب شہریار افریدی صاحب اپنی ذات کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں اور ان کا یہ الزام جو ہے وہ بڑا سنگین ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کی تحقیقات کر کیجیے، کیونکہ یہ باتیں جو مختلف کارنر میٹنگز میں، جلسے جلوسوں میں یا مختلف پبلک گیدرنگ میں کی جاتی ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جذباتی کرنا اور ان کو حکومت کے خلاف یا اپنے مخالفین کے خلاف بھڑکانا۔ اب اس میں اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان الزامات کی تحقیق کریں، طے تک جایا جائے کہ کیا واقعی یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ یا کہ پھر باقاعدہ ایک سازش کے تحت سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اب آخر میں ساتھ بشرا بی بی جن کو سزا ہوئی وہ اڈیالہ جیل میں ان کو رکھنا تھا لیکن نہیں رکھا گیا، پھر اس کے بعد اچانک ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا، اور بنی گالہ شفٹ کرنے کے بعد تحریک انصاف نے بڑا شور مچایا کہ جی بشرا بی بی کو اڈیالہ منتقل کیا جائے، ان کو بنی گالہ کیوں رکھا گیا ہے، اور ایک درخواست دے دی گئی۔ درخواست دائر ہوئی، دانستہ طور پہ درخواست میں جو ہے وہ بنیادی غلطیاں کر دی، پھر وہ درخواست واپس چلی گئی۔ اس کے بعد نہیں پتا وہ درخواست کتنے دوبارہ کیوں دائر نہیں کی گئی۔ بشرا بی بی نے تو اڈیالہ جیل جانا تھا، بشرا بی بی نے تو وہیں پہ جیل کی صحبتیں برداشت کرنی تھی، اب تحریک انصاف والے خاموش کیوں ہیں؟ پوچھے نا بشرا بی بی سے کہ آپ کی درخواست پہ کیا پروسیس بڑھ رہا ہے، کیوں نہیں؟ اب عمران خان کے کیسز تو روزانہ کی بنیاد پہ چل رہے ہیں نا، عمران خان کے کیسز میں علیمہ خان آتی ہیں، پوری تحریک انصاف آ جاتی ہے، بشرا بی بی پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بشرا بی بی کپتان سے ہاتھ کرتی ہے۔ اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں صرف چند کڑیاں ملاؤں گا، باقی آپ کی مرضی۔ بشرا بی بی کے بھائی پہ کیس، بشرا بی بی کے بیٹوں پہ کیس، بشرا بی بی کے ریلیٹیوز پہ کیس، بشرا بی بی کے بھائی کی گرفتاری کے لیے چھاپے، بیٹوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے اور باقی معاملات۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ بشرا بی بی، حالانکہ حکومت و دوست آگی نا اپنا ان کے مخالفین کی، لیکن بشرا بی بی کے بھائی کے ڈیرے پہ کبھی چھاپا نہیں پڑا، بشرا بی بی کے بیٹوں کی گرفتاریوں کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، بشرا بی بی کے اور جو معاملات تھے ان پر کبھی کسی نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا۔ آخر کچھ ڈیل ہوا ہے تو یہ سارا کچھ ہوا ہے نا۔ بشرا بی بی بنی گالہ میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، اب نہ کوئی درخواست، نہ گال، نہ بات، سر کپتان سے ہاتھ ہو گیا۔ بشرا بی بی نے اختیار والوں سے، اقتدار والوں سے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور وہ خاموشی سے اب سائڈ پہ ہو چکی ہیں،
کپتان جانے اور ادارے جانے، اور بشرا بی بی کی اولادیں جو ہیں وہ موج کر کے سکون سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں گی، اور بشرا بی بی بھی آرام سے، آپ ہو سکتا ہے اچانک آپ کو ایک دن خبر آئے کہ جی بشرا بی بی کے کیسز آ گئے ہیں اور ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کوئی ریلیف شریف مل گیا ہے، اور اس کے بعد وہ خاموشی کی زندگی کہیں گزار رہی ہوں گی۔ مجھے لگتا ہے یہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ آنے والے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اب تک اتنا ہی۔